तमाम कैल्शियम मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रो मिनरल्स वो तमाम जानवर को मिल जाएंगी, और वो चीज़ें जो उसके मैदे को बूस्ट करेंगी, जो खुराक को ज़्यादा हजम करने में मदद मिलेगी, वो भी शामिल हो जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह हमारे जानवर बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और किसी किस्म की उनमें कोई कमजोरी पैदा नहीं होगी। जो मोटे जानवर होंगे जिनको हमने करना है गोश्त वाले, वो इसके साथ मोटे होंगे। दूध वाले जानवर अच्छा दूध देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी, राना रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज मैं एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत से साथी, दोस्त और व्यूवर्स वो ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल अब ईद उल ज़ुहा करीब है। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है। आज रमज़ान शरीफ की दूसरा रोज़ा है, और मेरी व्यूवर्स से, भाइयों से, सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पर याद रखें। तो उसके बाद ईद उल ज़ुहा को 2 ढाई माह रह जाएंगे। तो बकरों की के हवाले से बहुत सारे साथी सवाल करते हैं, कहते हैं कि जी बकरों को कैसे मोटा करें, बकरों की मुतवाज़न खुराक, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताता हूँ, बल्कि एक ऐसा नुस्खा आपको देता हूँ जिसके साथ जानवरों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये नुस्खा आप छोटे जानवरों को, भेड़ बकरियों को भी दे सकते हैं, गाय भैंसों को भी दे सकते हैं। इसमें कुछ चंद देसी अज्जा मैंने शामिल किए हुए हैं, और उसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिसमें डीसीपी पाउडर, सफ़ेद नमक, वाइट गोल्ड वगैरह। मैं आपको मुकम्मल तफसील उनकी देता हूँ। सबसे पहले जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये कि हमारे जानवर किस तरह तंदुरुस्त रह सकते हैं। जानवरों की तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एक मुतवाज़न खुराक। जब हम अपने जानवरों को मुतवाज़न खुराक फ़राहम करेंगे तो कोई सूरत हाल नहीं है कि जानवर हमारे अच्छे सेहतमंद ना हों, वो मोटा ना हों, और बीमारियों से महफूज ना रहें। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये होता है कि क्या हमारे जानवरों का मैदा ठीक है, हमने उनकी डिवर्मिंग टाइम से की हुई है। सबसे पहली शर्त है कि हम अपने जानवरों की डिवर्मिंग का एक शेड्यूल बनाएं और पूरे टाइम के साथ उनकी डिवर्मिंग करते रहें। डिवर्मिंग करने के बाद हमें ये इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि हमारी खुराक में क्या ऐसे अज्जा शामिल हैं जिसके साथ हमारे जानवरों का मैदा तंदुरुस्त रहे, और उनके हाजमे की सूरत हाल अगर बेहतर रहेगी और हम अच्छी खुराक जिसमें उसकी प्रोटीन मुकम्मल हो, उसमें मिनरल्स, कैल्शियम, दूसरे अज्जा जितने भी हैं, माइक्रो मिनरल्स, वो सारे मुकम्मल होंगे तो हमारे जानवर इंशाल्लाह हर लिहाज से तंदुरुस्त रहेंगे। तो मैं अपनी फार्मूले की तरफ आता हूँ। उसमें जो मैंने शामिल किया हुआ है, ये मेरा फार्मूला, क्योंकि मेरे पास जानवरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको ज़्यादा मिकदार में बना लेता हूँ। मैं जिस हिसाब से बनाता हूँ मैं वही आपको दे देता हूँ। उसी रेशो से आप जितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी, इसमें देसी नुस्खे में मैं जो चीज़ें शामिल करता हूँ वो आप भी नोट कर लें। तारा मीरा, अलसी, हालों, ज्वाइन, सौंफ, हल्दी, कौड़ जीरी और तुम्मे, ये 8 चीज़ें हैं। इनको मैं लेता हूँ ढाई ढाई केजी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 2.5 केजी के हिसाब से मैं सारी ले लेता हूँ। तारा मीरा भी 2.5 किलो, अलसी भी 2.5 किलो, हालों भी इसी तरह। और उसके बाद इसमें सुंड, सोए, सफ़ेद ज़ीरा, 7 लीमू और नुशादा ठीकरी, ये हम लेते हैं 1-1 केजी। और इसके साथ मैं जो शामिल करता हूँ वो लाल मिर्च जो है वो हमने साबुत ले लेनी है, छोटी लाल मिर्च डंडी वाली। वो हमने लेके उसको दादड़ी करना है, इसको पीसना नहीं है। बाकी ये जो 13 चीज़ें हैं इनको हमने बारीक पीस लेना है, और ये जो मिर्च है इसको बारीक पिसाई इसकी नहीं करनी, इसको दादड़ी फार्म में रख के, मतलब इसको बोलते हैं पिसाई।
مطلب وہ اسی مشین میں اس کو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو مشین کو چلاتے ہیں جس سے اس کی شکل ساری ٹوٹ جاتی ہے لیکن باریک نہیں پیسی جاتی۔ یہ 14 چیزوں کا عنصر ہم بنا لیں گے فارمولا، یہ پھکی بن جائے گی ہمارے پاس، اس کی ٹوٹل کوانٹٹی بن جائے گی 30 kg۔ اور اس کے بعد جو چیزیں ہم شامل کریں گے اس میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دیسی چیزوں میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو معدے کو بھی ٹھیک رکھیں گی اور دوسرے جو عوامل ہیں ان کو بھی یہ ٹھیک رکھیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے DCP، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ۔ یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں، پی لائنر کا آپ مل جائے، کوشش کریں کہ بون بیس لیں۔ میں جو شامل کرتا ہوں اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ وہ دیکھ لیں۔ اور یہ کیلشیم اور فاسفورس کا مجموعہ ہوتا ہے، ہم لیں گے اس کو 50 kg۔ اور سفید نمک وہ ہم ڈالیں گے 50 kg، کیونکہ جانوروں کو سفید نمک کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ ہم اپنی خوراک میں شامل کرنے کے بعد بھی مزید ان کی کھرلیوں میں نمک کے ڈلے بھی رکھتے ہیں۔ سفید نمک 50 kg ہو گیا۔ اور ایک منرل آپ کو ملے گا بازار میں سے وائٹ گولڈ کے نام سے، یہ بہت اچھا منرل ہے۔ میں نے جب بھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ساتھی آ جاتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، مختلف ڈاکٹرز کو آپ اس کی جگہ ہمارا یوز کر لیں، لیکن مجھے پریشانی ہوئی، اس سے اچھا مجھے منرل کوئی نہیں ملا۔ وائٹ گولڈ 50 kg، لتھوویال 50 kg، یہ مائکرو منرلز اس میں شامل ہیں۔ لتھوویال آپ لے لیں، وہ بھی 50 kg آپ ڈالیں۔ لتھوویال کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم یہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مختلف مائکرو منرلز بھی شامل ہیں جن کی باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو شامل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہم میٹھا سوڈا بھی شامل کریں گے 50 kg۔ جب ہم خوراک جانوروں کو دیتے ہیں اس میں چارہ اور مختلف اجزاء، تو یہ جو میٹھا سوڈا اور لتھوویال ہے یہ اس کی پی ایچ کو مینٹین کر رکھتا ہے۔ جانور کی پی ایچ ایسڈک ہو جاتی ہے جب ہم مختلف چارہ جات ان کو ڈالتے ہیں، تو یہ اس کی پی ایچ کو مینٹین کر کے معدے کو اچھی فارم میں ہضم کرنے کے، خوراک کو ہضم کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یسٹ کے پیکٹ مل جاتے ہیں، وہ ہم یوز کریں گے 2.5 kg۔ یسٹ جو ہے وہ 2.5 kg، اور یسٹ جو ہے نا یہ ہاضمے کو معدے میں، مطلب یہ جا کر اس کے اندر جو خوراک جب ہضم ہوتی ہے تو اس کا مختلف ایک عمل شروع ہو جاتا ہے اس کی توڑ پھوڑ کا، جو توڑ پھوڑ کے اندر جن بیکٹیریاز کی ضرورت ہوتی ہے یسٹ کے اندر وہ بیکٹیریاز شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معدہ بہت اچھا ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ خوراک جو اگر ہم یہ اجزاء شامل نہیں کرتے تو خوراک جو ہے اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ گوبر کے رستے پیخانے کے ذریعے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کو سیف رکھتا ہے، اور کافی حد تک خوراک جو ہے نا وہ زیادہ جانوروں کو لگتی ہے۔ اور یہ ہم اس کو شامل کریں گے 2.5 kg۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک استعمال کریں گے ٹاکسن بائنڈر۔ ٹاکسن بائنڈر کی بھی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ٹاکسن بائنڈر جیسے کہ آپ کو نام کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ یہ خوراک کے اندر کسی بھی قسم کی اگر ٹاکسن چلی جاتی ہے، کوئی زہر والے عنصر شامل ہو جاتا ہے، کوئی پھپھوندی والی خوراک استعمال ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو جو ہے اس کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، اور زہریلے مادوں کو معدے کے اندر ہضم ہونے میں خوراک کا عنصر اور جسم کا حصہ نہیں بننے دیتا، جس سے وہ ٹاکسن جو ہے اس کے اندر زہریلے مادے وہ گوبر کے رستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، DCP 50 kg، سفید نمک 50 kg، وائٹ گولڈ 50 kg، لتھوویال 50 kg، میٹھا سوڈا 50 kg، یسٹ 2.5 kg، اور ٹاکسن بائنڈر 1 kg۔ اور یہ جو پھکی ہم نے بنائی تھی یہ 30 kg تھی۔ اور یہ اب ساری چیزوں کو ہم ملا لیں گے، اور اس کے ساتھ ہم 20 kg شیرہ شامل کر لیں گے۔ شیرہ شامل کرنے کا ایک تو یہ مقصد ہے کہ وہ تھوڑی سی خوراک
اس کے اندر جو کڑواہٹ ہوگی وہ تھوڑا سا اس کو میٹھا کرنے میں مدد دے گی جانوروں کو، اس کی تھوڑی سی سمیل کم محسوس ہوگی۔ اور دوسرا وہ جو اس میں نمک سوڈا اڑتے ہیں وہ اڑیں گے نہیں، اور تھوڑا سا اس کو یہ شیرہ ہیوی کر دے گا۔ آپ کو ہم یہ تمام چیزیں مکسچر مشین کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد مکسچر مشین کو چلا کے یہ سارا جو ہے اس کی پھکی، آپ اس کو پھکی کا نام دے سکتے ہیں، اس کو منرل مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے حساب سے جو مرضی کہہ لیں۔ تو یہ سارا اگر ہم اس کو ون ڈے کے اندر شامل کریں گے تو یہ تقریباً 303 kg بن گئی، اور اس کو ہم 6 kg ایک ونڈے کے اندر 6% کے حساب سے ہم شامل کر لیں گے۔ اگر 100 kg ونڈا تیار کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کو 6 kg ڈال لیں گے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں تقریباً 1% کے حساب سے اس میں شامل ہو جائیں گی۔ ڈی سی پی بھی 1% ہو جائے گا، نمک بھی 1% ہو جائے گا، وائٹ گولڈ بھی 1%، لتھو ویال بھی، اور میٹھا سوڈا بھی، اور یہ پھکی جو ہے یہ 0.6% اور جو ہے باقی 0.4% شیرہ اس میں ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہمارا ایک یہ جو فارمولا ہے یہ انتہائی مؤثر ہو جائے گا۔ اس میں تمام کیلشیم، منرلز، وٹامنز، مائکرو منرلز وہ تمام جانور کو مل جائیں گی، اور وہ چیزیں جو اس کے معدے کو بوسٹ کریں گی، جو خوراک کو زیادہ ہضم کرنے میں مدد ملے گی، وہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو پھر انشاءاللہ ہمارے جانور بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور کسی قسم کی ان میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ جو موٹے جانور ہوں گے جن کو ہم نے کرنا ہے گوشت والے، وہ اس کے ساتھ موٹے ہوں گے۔ دودھ والے جانور اچھا دودھ دیں گے، اور جو جانور اکثر لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے جانور ہیٹ میں نہیں آتے، اگر ہیٹ میں آتے ہیں ہم ان کو کراس کرواتے ہیں تو وہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اور جو جانور کراس ہوگا ٹھہر جائے گا، اور ہم اگر یہ تمام چیزیں خوراک کے اندر ریگولر شامل کرتے رہیں گے اور ان کو ڈیلی بیسس پر دیں گے تو انشاءاللہ آنے والا بچہ بھی اچھا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد جانور دودھ بھی اچھا دے گا، اور 1.5-2 مہینے کے اندر اندر وہ دوبارہ کراس ہونے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنی خوراک میں ریگولر استعمال کریں گے تو کوئی صورت نہیں کہ ہمارے جانور موٹے نہ ہوں اور ان کے اندر دودھ کی پیداوار اچھی نہ ہو۔ میرے ویورز سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو یہ جو پھکی ہے اس کو بنائیں، اور یہ ان کو ریگولر خوراک کے اندر استعمال کرائیں۔ ویسے کوئی بھی نسخہ ان کو ایک دم یا زیادہ شکل میں نہ دیا کریں۔ آپ ان چیزوں کو خوراک کے اندر مکس کر کے ان کو دیں، ایک تو وہ اچھے طریقے سے خوش ہو کے کھا بھی لیں گے، اور دوسرا ان کو خوراک ہضم کرنے میں جب مدد ملے گی تو جانور آپ کے ہر لحاظ سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور تندرست رہیں گے۔ ویورز سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔